नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बने हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग के SSP एडमिन तारिक अजीज़, जिन्होंने हमारा इस्तकबाल करने के बाद हमें कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया और पुलिस एहलकारों को यहाँ दी जाने वाली तरबियत के हवाले से हमें आगाह किया। अच्छा तारिक साहब, ट्रैफिक चलाते चलाते यहाँ आ गए, इसी को कहते हैं ज़िंदगी की मदोजज़र है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बताऊं कि डिफरेंट चैलेंजेस जो है पुलिस अफसर को, वो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे अपनी, जब मैं पीछे पुलिस सर्विस देखता हूं तो मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौक़े जो दिए ना, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके मुख्तलिफ किस्म की खिदमात के। ट्रैफिक चलाते चलाते हम इधर आ गए। आपने बात की मद्दोजज़र की, तो मद्दोजज़र में कभी बंदा ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, तो ये मद्दोजज़र का कौन सा पॉइंट है? अभी तो वो इट्स टू अर्ली टू से। अभी मुझे 1 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, तो ये है कि मैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली कुछ टाइम चाहिए होता है। मैं इसको ऊपर वाला पॉइंट समझता हूँ। वहाँ पे चैलेंजेस, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ट्रेनिंग से ये मेरा पहला ताल्लुक नहीं है। ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी इस कॉलेज में 5 साल में एज अ DSP रह चुका हूँ। तो इस कॉलेज के जो उस ज़माने में मैं जो इसके तकाज़े थे उनको जानता हूँ, और इस कॉलेज को मैंने इवॉल्व होते देखा है। इस कॉलेज को मैंने स्क्रैच से, आज आप माशाल्लाह आए हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हम विज़िट भी करेंगे। मैं जब इस कॉलेज को देखता हूँ 2000 में जाके, या उससे बियॉन्ड देखता हूँ, तो मुझे एक चटियल मैदान और कोई फैसिलिटीज़ नहीं, मतलब बहुत स्केसी हर चीज़ की। स्टाफ भी उतना क्वालिफाइड नहीं होता था, बिल्डिंग्स भी ऐसी थी, मैदान भी चटियल थे। और आज हम उस जगह पे खड़े हैं इस कॉलेज में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर किसी खौफ व ख़तर से कह सकता हूँ कि अगर बड़ी बात नहीं करता तो पंजाब में ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अलॉन्ग विद सिहाला। और हमारे पास जब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ आ गई हैं जो ट्रेनिंग की, वो दे आर ट्रमेंडस। और लाइक वाइज ट्रेनर्स वो जो पहले ट्रेनर का होता था, अब वो वाला काम ही नहीं रहा। हमारे पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स वो वाले जो कि तुर्की और इवन सो जो हमने इधर TOTs कराए हैं। सो एवरीथिंग इज ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स। गैजेटरी हमारे पास आ गई है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन पे गैजेटरी चाहिए वो हमारे पास है। और अब बात है यूटिलाइजेशन, तो फोकस ये है कि उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह हो ताकि उसके रिजल्ट्स फील्ड में नज़र आए हमें। तो फील्ड में जब इंशाल्लाह, अब आप देखिएगा कि अभी रिसेंटली ये जो ब्रेक थ्रू DNAs के ज़रिए चंद केसेस में हुए, स्पेशली मोटरवे केस में भी आप देखें, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि अब हम उन तफ्तीशी ऑफिसर्स को जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक ही तरीका समझते थे, अब उससे हमने ट्रांसफॉर्म करके उनको DNA की इम्पोर्टेंस, जियो फेंसिंग की इम्पोर्टेंस, फिर उनको ऑन हैंड ट्रेनिंग। सो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। सो कॉलेज इवॉल्व हुआ है, कॉलेज ने तरक्की की है, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। सो ये बड़ा एक और चैलेंज है मेरे सामने कि हम इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को मज़ीद ऊपर लेके जाए। अच्छा, जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, आमतौर पर हम ये सुनते हैं जी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, और स्कूल का लफ्ज़ ज़्यादा आता है, कॉलेज का जो इसके साथ लफ्ज़ लगता है, इस सारे जो वेसिनिटी है या जो एरिया है, उसकी वजह क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये, और ऐसा ही है। आज भी ज़हन में जब ट्रेनिंग का नाम आता है ना, पुलिस ट्रेनिंग स्पेशली, तो आता है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये है कि इनिशियली जब ये पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस वक्त हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। एक पुलिस कॉलेज सियाला का भी वजूद नहीं था, तो नई फोर्स बन रही थी। तो इस कॉलेज की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। 1947 में इसको एज ए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे वाल्टन में इसका क़याम हुआ। तो क्योंकि नई रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद जब डिपार्टमेंटल कोर्सेज़ का काम आया तो फिर इसको अपग्रेड करके पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 1982 में एक इजाफी स्टेडियम में शिफ्ट हुआ। और उसके बाद ये 2000 में मौजूदा बिल्डिंग ये जो है हमारी, ये बनी चूंग में, तो यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के तौर पे। और वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होने के साथ साथ फिर ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा इसको 2012 में हासिल हुआ, 2012 के करीब जाके। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह है कि जैसे कोई भी चीज़ ग्रेजुअली तरक्की करती है, तो ये भी तरक्की करते करते यहाँ पे हम पहुँचे। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त इस कॉलेज के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं कॉलेज में तो बेसिकली ट्रेनिंग ही एक्टिविटी होती है।
ہمارے پاس اس کالج میں اس وقت جو موجودہ، کیونکہ کووڈ سچویشن کی وجہ سے آپ کو پتہ بیچ میں ٹریننگ ختم بھی ہمیں روکنی پڑی تھی مارچ میں. اب یہ ہے کہ موجودہ اس وقت تقریباً 650 ٹریننگ مختلف ڈسپلن میں واپس ان سروس کورسز کر رہے ہیں. اس وقت ہم لیڈیز ریکروٹ کورس کروا رہے ہیں جو کہ ریکروٹمنٹ لیول کا ہے. جونیئر ٹریفک وارڈن کورس جو ختم ہو رہا ہے 5 تاریخ کو، وہ پاس آؤٹ ان کی ہو گئی ہے، پاسنگ آؤٹ، اور آج وہ ان کی پاسنگ آؤٹ ہم نے کمپلیٹ کر کے آج وہ روانہ ہو جائیں گے. پھر ایک وہاں پر اسپیشلائز ٹریفک وارڈن کورس ہے جو کہ ابھی پچھلے ماہ میں شروع ہوا ہے. وہ ایٹ اے ٹائم ہم یہاں پہ آلموسٹ 3000 بندوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، 1500 سے 3000. تو اس وقت وہاں پر 650-700 بندے ٹریننگ لے رہے ہیں. فیمیل ریکروٹمنٹ کی بات آپ نے کی، جب ہم آ رہے تھے تو بہت ساری فیمیلز کو ہم نے جاتے بھی دیکھا باہر. تو یہ کیا وہ جو ریکروٹڈ ہو چکی ہیں ان کی ٹریننگ ہے، یا ان کو کوئی اسپیشلی کوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو نو ہاؤ ہو؟ نہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو کہ فریشلی ریکروٹڈ ہیں، تو ابھی یہ اپنی بیسک ٹریننگ کر رہی ہیں. تو ہم ان کو پہلے ابھی بیسک ٹریننگ کرائیں گے جو کہ تقریباً 14 مہینے کا کورس ہوتا ہے. تو ابھی ان کا پاسنگ آؤٹ کا مرحلہ آنے والا تھوڑے عرصے تک. تو یہ اس کے بعد یہ فیلڈ میں جائیں گے، پھر ان کی ڈپارٹمنٹل کورسز ہوتے ہیں. پھر جب یہ ایک سرٹن لیول پہ پہنچیں گی اگلی پروموشن کے لیے، پھر یہ دوبارہ ہمارے پاس اپنے کورس. اچھا، یہاں میں آج آیا تو میرا بھی خیال ایسا نہیں تھا کہ اتنا سینک اور پکچرس قسم کا یہ پورا آپ کا یہ جو ایریا ہے، پریمیسز جو ہے، تو اس کے پیچھے کوئی خاص ایفرٹ تھی کہ یار اس کو بڑا خوبصورت کیا جائے، یا بس ود دی پیسج آف ٹائم جو آتا گیا وہ پھر اس میں اپنا ایڈ کرتا گیا؟ نہیں، اس میں بالکل ایک تو وقت جو ہے آپ دیکھیں، لاہور جو پہلے لاہور تھا، آج ہم اورنج لائن میں بھی جا رہے ہیں، آج ہمیں میٹرو بھی ہے. ڈیفینیٹلی ایوولوشن ایک ویژن ہوتا ہے ہر بندے کا، جو بھی ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں. لیکن اس کالج کی خوش قسمتی یہ رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ ایک ڈائریکٹریٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایسے کمانڈنٹس بھی آتے رہے، پھر یہاں پہ ایسی ایک ویژن جو ہے ایک ڈیولپ ہوتی گئی. حالانکہ کالج میں جو فنڈز آپ دیکھیں گے، جس طرح ہم سب ہر لوگ ہم کہتے ہیں پولیس میں فنڈز نہیں ہوتے اور یہ وہ یا اس کی ڈسٹریبیوشن، تو کالج کے پاس ایسا اپنا کوئی فنڈ تو ہوا نہیں کرتا تھا. لیکن ود دی پیسے ویژن ایک ضرور تھی. تو جہاں پہ ہیومن ایفرٹس تھیں وہ بھی لگی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ نیڈس ہم نے اس کو، میں نے کیونکہ میں آج سے 2010 میں بھی ادھر ہی تھا، ہم نے دیکھا کہ نیڈس کیا ہیں، ٹریننگ کی نیڈس کیا ہیں، سٹاف کی نیڈس کیا ہیں. تو اس کے حوالے سے پھر بیٹرمنٹس پڑی ہوئی. میں اس میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، جتنے بھی پچھلے کمانڈنٹس کے وہاں پہ وہ جس کے بس میں جو ہوا، اپ لفٹنگ کی گئی، لینڈسکیپنگ کرائی گئی. یہ جو ہماری بٹ ہے، یہ جو فائرنگ رینج ہے، اس کو امپروو ہوا. ہمارے میس ہالز بہت اچھے ہوئے. یہ آڈٹ آپ اگر آڈیٹوریم کا وزٹ کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ کوئی کالج کا آڈیٹوریم نہیں لگے گا، بلکہ لگے گا کہ کوئی بہت خوبصورت الحمرہ ٹائپ چیز آپ کو لگے گی. سو کوشش یہ تھی کہ ٹریننگ میں جو چیلنجز ہیں، جو لوگ ادھر ٹریننگ کر رہے ہیں، اگر گھر کا ماحول تو ساری بات دینا بڑا مشکل، کیونکہ ٹریننگ ویسے بھی ایک سخت جان 24 گھنٹے کا کام ہے. تو کم از کم ان کو وہ فیسلٹیز ضرور پرووائڈ کر دیں. جم بن گیا، میس بہت اچھے ہو گئے، میس ہالس، اسٹینڈرڈ آف فوڈ جو ہے گیون دی اماؤنٹ جو ہمیں مل رہی ہے، مطلب بہت وہ مینیمل اماؤنٹ ہے، لیکن اس میں ہم جو ان کو 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹلی اگر پتہ بھی کریں گے تو میں روز خود کھاتا ہوں اس کھانا. میں روز میس سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے اسٹینڈرڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے. میں خود میس میں جا کے کھانا کھا کے بھی آیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے. سو اس میں یہ جو سبزہ، یہ خوبصورتی، یہ ایک چیز تھی، یہ ہے ہماری. لیکن اصل چیز ہے، اصل فوکس ٹریننگ پہ ہی ہے کہ ٹریننگ کے سٹینڈرڈز وہ ہوں جو کہ انٹرنیشنل ضرورتوں کو بھی میٹ کرتے ہوں، فیسلٹیز وہ ہوں ان کے پاس کہ ڈیورنگ ٹریننگ. ابھی ان کو ہم نے فیسلٹیز اس طرح کر دیا کہ بہت ساری چیزیں ان کو ریجیمنٹل اسٹورس پہ اب باہر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. ایک کالج ایسے ہو جیسے ایک منی سٹی ہوتا ہے. سو کوشش ہے ہماری. ایک دور تھا جی ہم جب کھانا باہر سے کھاتے تھے تو گھر سے ڈانٹ پڑتی تھی. اب جب سارا کھانا آپ ادھر سے ہی کھا رہے ہیں تو گھر سے ڈانٹ تو پڑتی ہوگی. نہیں، اب ان کو تھوڑا سا اس بات کا نہیں، میں اگر اس کو پورا کھانا نہ بھی کھاؤں نا، چکھتا میں روز ہوں. اچھا، وہ اس لیے کہ اس میں بھی حکمت اس میں یہی ہے کہ بجائے یہ کہ میں پوچھوں کسی سے، جب سے میں 1 مہینے سے میں ادھر ہوں، مجھے روز پتہ لگ رہا ہے کہ آج روٹی کیسی پک رہی ہے، آج کھانے میں نمک مرچ کیسا تھا. سو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو مجھے کہیں جا کر، دوسرا
کہ کسی بھی شکایت سے پہلے مجھے خود پتا ہوتا ہے، سو فائدہ ہوتا ہے، تو ڈانٹ پیٹ بھی جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں کا ماحول ہے بڑا پیسفل ہے، ایٹماسفیئر بڑا خوبصورت ہے، اور ایک آپ دیکھتے ہیں جب آپ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ پولیسنگ کے اندر کر رہے ہیں، آپ کسی آفس کے اندر بھی ورک کر رہے ہیں، تو وہاں ایک پریشر ہوتا ہے مائنڈ کے اوپر. وہ جو پریشر ہے اور یہاں جو آپ سمجھتے ہیں پیس آف مائنڈ ہے، اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اسی کو تو ایکویلبریم کرنا ہم نے، یہی تو ہمارا ٹاسک ہے. دیکھیں جب یہ لوگ ادھر آتے ہیں، ان سروس والوں کی میں بات کرتا ہوں، چلے نیولی ریکروٹس ہیں نا، دو قسم کے واپس کورسز ہوتے ہیں، کہ جو ہم جو نیولی ریکروٹس آتے ہیں ان کے کورسز ہیں، ایک ان سروس کورسز ہے. نیولی ریکروٹس تو کیونکہ را مائنڈ آ رہا ہے، آپ نے ان کو پولیس سے انٹروڈیوس بھی کرنا ہے، ابھی انہوں نے تھانوں والوں کی نوکری نہیں کی ہوتی، تو آپ نے بیسیکلی ان کو لا سکھا رہے ہیں، ان کو ویپن ہینڈلنگ سکھا رہے ہیں، ڈرل کرا رہے ہیں، ڈسپلن میں لا رہے ہیں. ان سروس کیونکہ اپنا دوسرا تیسرا کورس کرنے آ رہا ہے، پروموشنل کورس کرنے آ رہا ہے، سو فوکس چینج ہو جاتا ہے. ریکروٹس کا فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیونکہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. ان سروس کی ڈیمانڈز جو ابھی آپ نے بات کی کہ سڑکوں پہ، تو وہ بڑی سائنٹیفکلی ہم نے آئیڈینٹیفائی پرابلمس کی ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی، مجھے اپنی ٹریفک کا کیا فائدہ ہوا پوسٹنگ کا، سب سے بڑا ادھر آ کے کہ یہ ٹریفک وارڈنگ کورسز میرے پاس ابھی چل رہے تھے، ابھی چل بھی رہا ہے بلکہ اسپیشلائز. بیفور دے وڈ ٹیل می اینی تھنگ اباؤٹ دیئر پرابلمس، مجھے بیفور ہینڈ مجھے خود پتہ ہے ان کے کہ ان کے ایشوز، جو سڑک کے ایشوز کیا ہیں، یہ جو روڈ ریجز ہیں، ان کی فرسٹریشن ایمینیٹ کدھر سے ہو رہی ہے، یہ کیوں لڑ پڑتے ہیں، یا یہ رسپانس لائک پولیس آفیسرز کیوں نہیں دے پاتے. تو میں نے اس پہ، ہمارے پاس ایک ادھر سائیکالوجسٹ بھی ہیں، جو پولیس نے 7 سائیکالوجسٹ ہائر کی ہوئی ہیں، ایک ہر کالج میں بھی ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک ہے، وہ پروفائلنگ کرتی ہیں باقاعدہ. پچھلے دنوں ان سے میری میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے ان کی پروفائلنگ جب کرنی ہے تو اس میں یہ چیز کا ہی دھیان رکھنا ہے کہ ٹینڈنسیز کیا ہیں ان کی. اگر آپ اس میں یہ فیل کرتی ہیں کسی کو کسی پرٹیکولر ٹی ڈبلیو پہ ہمیں اس کے کسی ایریا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آئیڈینٹیفائی کریں، وہ لک انٹو دیٹ. اس کا ہیومن بیہیویئر، جو اس کا بیہیویئر ہے، کیا وہ روڈ پہ بھی ٹرانسفارم کر جائے گا، کیونکہ یہی ہمارا امیج بھی ہے. سو الحمدللہ ڈوئنگ تھنگز آن دا رائٹ پاتھ. اچھا یہ آپ نے بھی بتایا کہ سائیکالوجسٹ کی ہے آپ کے پاس ایک پوری تعداد ہے اچھی. اچھا ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک لو رینک والے جو تھے انہوں نے اپنے سینئر رینک کو بغیر مرڈر تک کے واقعات ہو گئے. میں چاہ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے، میں چاہ رہا ہوں کہ میری نالج کے لیے جب یہاں آپ دیکھتے ہیں تو کیا ایسے کیسز بھی نظر آئے کہ وہ سیویئر قسم کے تھے، آپ کو نظر آیا کہ پریشر تھا مائنڈس کے اوپر کچھ اہلکاروں کا؟ اگر ایسا کچھ آئیڈینٹیفائی ہوا تو اس کو کیسے آپ نے پھر ٹھیک کیا؟ دیکھیے وہی بات آ گئی نا، یہ اس وقت اس طرح کام نہیں ہوئے تھے، پروفائلنگ یا یہ چیزیں، اسٹریس لیولز، اگر یہ ہو چکے ہوتے تو جس طرح اب ہمیں مدد مل رہی ہے نا ان چیزوں کی. اب جو ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں، مثلا مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ یہ ایکسرسائز 2015 میں جب کارپورلس ہم نے سی ڈی ٹی کے لیے، کیونکہ فارچونیٹلی اس وقت میں ادھر انگیج تھا ان کے ساتھ، تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا تھا. ہم نے باقاعدہ جو اس وقت یہ سائیکالوجسٹ بھرتی ہوئی تھی ہمارے پاس، 7 عدد آئی تھیں اس وقت، تو یہ اس وقت انگیج کیا تھا. تو ہم نے باقاعدہ اس کے ایک بڑے پروفیشنل ہم اس کے ماڈولز لے کے آئے تھے کہ ہم نے پروفائلنگ کنڈکٹ کس طرح کرنی ہے. وہ اس کو ہم نے کیری آؤٹ کیا. ایک پائلٹ پروگرام ہم نے، طارق یاسین صاحب کا ایک بہت ایک اس میں ویژن تھا، تو وہ بڑی ٹریننگ اس طرح ہی کی گئی تھی. تو اس زمانے میں ان کی پروفائلنگ کرائی. اس کو بعد پھر ٹریننگ ڈائریکٹریٹ نے اس کو انیشیٹو لیا، تو اس کو ہم اس ڈرائیو کو ہم آگے لے کے بڑھے. یہ رزلٹ دیں گی چیزیں، ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اگر ادھر فلٹر آؤٹ ٹریننگ سینٹرز میں ہونا شروع ہو جائیں گی نا چیزیں، تو پھر آپ دیکھیے گا یہ شکایات تقریباً، اور میں کہتا ہوں ختم تو نہیں ہوتی، تو بہت کم ہو جائیں گی، منیمائز ہو جائیں گی کسی ایک خاص سرٹن لیول تک. بس فرض کریں ٹی ڈبلیوز کو جب میں نے ایڈریس کیا تو ان کو میں نے پھر وہ جو میری آبزرویشنز تھی، کیونکہ میرے پاس یہ وہاں پہ پیش ہوتے تھے اپنے مسائل، ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہیں ان کی، پھر ان کی یہ جو عوام سے جو، پھر ان کو میں بتاتا تھا کہ آپ عوام سے جو انٹریکشن ہے ہماری، دیکھیں میں جب وردی پہن لیتا ہوں ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا سا میں بڑا سوری ٹو سے تھوڑا ایڈ بھی کروں گا، جب پہ یہ لوگ قصوروار ہوتے ہیں ان کو، وہاں پہ ہم بینگ معاشرہ اس میں بھی تھوڑا سا برتاؤ ہماری ہمیں، میں کیونکہ باہر ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، باہر سرو کر کے آیا ہوں حسن صاحب، اب یقین مانیں ایز اے میں روڈ پہ سرو کر کے آؤں، کیونکہ میں جب گوسو میں تھا تو آئی واز پیٹرولنگ آفیسر شروع کیا تھا، پھر میں چیف آف آپریشن پیٹرولنگ رہا وہاں پہ.
تو میں نے یہ دیکھا, مجھے بڑا قصے بڑے ہیں یاد ہیں. ایک ہم نے روڈ سٹاپ کیا تو اس نے روکا گاڑی, بندہ باہر نکلا, تو لینگویج اسسٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے اس کو کہا اس کو کہ ڈاکومنٹس دکھائے آپ نے. اس نے نہیں دیے مجھے ڈاکومنٹ. یار ٹولڈ اس کو بولیں آپ کیوں نہیں دے رہا. اس نے مجھے کہا کہ یہ وہ کہہ رہا کہ جی میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں تو میں جلدی میں ہوں. میں نے اس کو کہا کہ اس سے پوچھے کہ میں نے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھی ہے, میں نے تو آپ کو ڈاکومنٹس پوچھے ہیں. میرا یہ کہنے کی دیر تھی, انہوں نے فٹافٹ نکالا. اور اس نے یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہم وہی کلچر ہے, لیکن وہاں پہ اس نے دیکھا کہ نہیں, پولیس آفیسر مینس بزنس. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ نوئنگ مائی کہ میں کون ہوں. اس نے مجھے ڈاکومنٹس مانگے, میں نے دینے ہیں. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں ہماری اگزامپل کو فالو کرنا ہمارے بچوں نے. میرے ساتھ اگر بچہ بیٹھا ہے, میرا ہی بچہ بیٹھا ہے, اور میں یہ کروں گا تو میں نے اپنی اگلی جنریشن بھی خراب کر دی نا. سو ہمیں ان کو تھوڑا سا, جہاں تک ان کی اگر کوئی یہ ال ڈسپلن کام کرتے ہیں, دیر آر آلویز سینئر آفیسرز جہاں پہ آپ کمپلینٹ کریں ان کی, لڑیں نہیں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. جو پولیس یونیفارم پہن کے بندہ بیٹھا ہے اس کو ہمیں عزت دینی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی کہ عوام کے ساتھ رویہ, یہ آپ کا کالج ہے جی, آپ بہت ساری ٹریننگز دے رہے ہیں, لیکن ایک اچھا پولیس آفیسر جس کو دیکھ کے عوام کو ایک سینس آف سیکورٹی فیل ہو, اس کی لینگویج سے, اس کے ٹریٹ سے, اس کے ایکشن سے, اس کے اوپر کیا آپ کی توجہ ہے یا کس طرح کرتے ہیں آپ؟ جو ہمارے گورنمنٹ جو کہ ڈسٹرکٹ ٹریننگ بھی ہیں, خبر شاہ رخ صاحب, ہی ہیز اے ویری پراپر ویژن ان دس ریگارڈ. انہوں نے پچھلے دنوں ایک ان ہاؤس ہماری میٹنگ تھی, اس میں جو مین فوکس ہمارا تھا وہ ایتھکس اور مینرزمس ٹرینئرس کے. تو میں نے پھر ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پیپر بھی تیار کیا کہ اول تو ہم کر رہے ہیں اخلاق, ان کو گیسٹ اسپیکرس کے ذریعے, ان کو یہاں پہ اصل چیز ہوتی ہے لیڈ بائی ایگزامپل. اگر یہ اپنے سینئرس کو خود دیکھیں گے نا کہ اگر وہ اخلاقیات بھی اور وہ یہ چیزیں تو یہ فالو بھی کرتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ تھیوری کے لیے ہم ان کو گیسٹ اسپیکرز بھی بلوا رہے ہیں, باقاعدہ اخلاقیات اور دوسری چیزوں کے ماڈولس میں حصے بھی بنا دیے گئے. آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم ان کو باقاعدہ ایک وہ اس طرح کا ایک ریولیوشنائز قسم کی جس طرح ہوتی ہے نا مینٹل ٹریننگ, وہ بھی کروائیں گے. تو ہم نے وہ اس کو شامل بھی کر لیا اپنے. اچھا, ایک اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ضرور پتہ چلے. یہ جو ابیوسو لینگویج ہوتی ہے یا آپ کا اگریسو ٹون ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے اندر, اور سینئر پولیس افسرس کے اندر بھی یہ آ سکتی ہے کسی نہ کسی ایسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کسی سینئر آفیسر کے اندر ہے تو یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ نیچے جائے گا, اور اینڈ ریسیور جو ہوگا پبلک ہوگی, اور یہ جو چیز ہے اوپر کے لیول پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں ریئر کیس بھی ہوتا ہے پر عام طور پہ نہیں ہوتا. آپ نے میری بات کو ایکو ہی کیا ایک قسم کا. میں نے یہی کہا ٹرکل ڈاؤن جو اوپر سے ہوگا وہ نیچے جائے گا. سو وی ہیو ٹو ایز اے سینئر آفیسرز, ہم اگر جو وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کاشیس اینڈ کیئرفل, بٹ وی اٹر نارملی یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز میں بھی اسٹریس ہوتا ہے یا وٹ, تو اسٹریس مینجمنٹ تو ہمیں بہتر آنی چاہیے نا اپنی. اینگر مینجمنٹ اس پہ ہم کورسز کرا رہے ہیں. ابھی یہ جو مڈل مینجمنٹ واپس کورس کر رہی ہے ایڈوانس کورسز, یہ ایس ڈی پی اوز بننا ہے انہوں نے, تو میں ان کو اسٹریس مینجمنٹ اینگر مینجمنٹ پہ کیوں اسٹریس دیتا ہوں. اینگر از ون تھنگ وچ کلز یو. آپ کو ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف, ہاؤ ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن از دا آرڈر آف دا ڈے. اگر آپ کو وہ ہینڈل نہیں کرنا, آپ میرے میں کتنے بھی اچھے پولیس افسر کے گن ہو, اگر میں اپنی پرسنالٹی میں ایک ٹراؤ نہیں لا سکتا, میں ریئیکٹیو طریقے سے نہیں ہو سکتا نا, تو ایوریتھنگ گوز ڈاؤن ٹو گٹر. تو یہ سکھا رہے ہیں. اس میں کچھ پرسنل پریکٹسز بھی ہوتی ہیں میں جو فیل کرتا ہوں, تو وہ بڑا ضروری ہے. ہم ہر چیز دیکھیں, جو بندہ ایک ایوالو ہو کے گروم ہو کے پہنچا ہے 50-60 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں, 55, تو آپ اس کو طوطے کی ضرورت نہیں لٹا سکتے, اس کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. لیکن ایون دین there is always time to review yourself. اچھا, یہ کالج ہے نا, اس کالج کے اندر یہ تو ہے کہ ٹریننگ کے اندر آپ نے سبارڈینیٹس تو بلا لیا, کیا یہاں پر ایسا آپشن بھی ہے کہ جناب جو سینئرز ہیں وہ بھی آ کے سیکھیں؟ ہمارے پاس ایک اے ایس پیز کی ٹریننگ ہوئی ہے, وہ میرے آنے سے پہلے ہوئی ہے, سو اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن اس کا فیڈ بیک بڑا پازیٹیو مجھے جو سننے میں آیا. اے ایس پیز یہاں پہ ٹرین کر کے ٹریننگ لے کے گئے تھے, میں اس کو شیئر کر لوں گا اگر میرے پاس ہے نہیں اس وقت, لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ دے ور ویری اپریشیٹیو آف دا فیکٹ. یہ ہمارے پاس یہ جو ہاسٹل آفیسر ہاسٹل بڑا اچھا ہے. میں یونک وارڈ ٹریننگ کرنے گیا تھا, آئی ڈیڈنٹ ہیو دی فیسلٹی آف انڈیپینڈنٹ باتھ روم ایون, تو یہاں پہ ہم نے ان کو وہ بھی دیے تھے چیزیں, مطلب فیسلٹیز بڑی اچھی تھی, پلس ٹریننگ کا بیان اچھا تھا.
सो मुझे पता ये लगा कि दे वर वेरी हैप्पी। सो अगर इस लेवल पे भी हमारी ट्रेनिंग चलती रहे, अब आइंदा आने वाले टाइम में हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह सियाले में जूनियर कमांड कोर्स होता है, वह बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो प्रोविंशियल ऑफिसर सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, दे ओनली कैन बिकम एसपीज आफ्टर क्वालिफाइंग दिस कोर्स, तो वो बड़ा अच्छा लेवल हो जाएगा। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कमांड कोर्स भी होता है उसके अंदर ही, दैट इज़ पार्ट ऑफ जूनियर कमांड कोर्स। उसमें आप बतौर डीपीओ लगने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप सब कुछ बताते हैं उसमें। सो वो भी चल रहा है, अल्लाह करे वो भी हो जाए। जी नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। और जब मैं वापस आता हूँ तो हम यहाँ पे जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है इसके मुख्तलिफ हिस्सों को भी देखेंगे और देखेंगे यहाँ चल क्या रहा है, कौन सी ट्रेनिंग हो रही है और जो फोर्स तैयार होकर पूरे पंजाब में जा रही है उसको क्या सिखाया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग का क्या मेयार है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हम एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं और तारिक अजीज़ साहब के साथ जो है मज़ीद आगे स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसे देखते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है वो किस नवीयत की है। ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत बात की जाती है कि पुलिसिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे साइंटिफिक जो टेक्निक्स है उसको उसके अंदर जो है यूसेज उसको बढ़ाना चाहिए। किस हद तक यहाँ ये बढ़ा है, किस तरह की ट्रेनिंग है, ग्राउंड को अगर हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेनिंग से वो अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा तारिक साहब, ये जो आपने यहाँ ये कौन सा एरिया जी, थोड़ा बताएं। ये हमारा जी मेन रिसेप्शन एरिया है। जब आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे ऑफिसर जवान ड्यूटी पे मौजूद हैं, ये आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री करते हैं। आपका जो भी कोविड के हवाले से हमारी एक SOP है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आपको डिसइंफेक्शन इधर होती है, साथ हमने ये सैनिटाइजर्स हर जगह पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ से फिर जहाँ भी जाना है, इनके पास वायरलेस है तो वो आप मुतलका कमरे में जाते। अच्छा, मैंने आपके बहुत सारे ऑफिस भी देखे, थाने भी देखे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा। अगर आप क्लीनलीनेस के हवाले से देखें, हाइजीन की बात करें तो इंतहाई साफ़ सुथरा और खूबसूरत है। ये स्पेशली ये यहाँ पे ही सिर्फ है कि ये बाकी जगह भी एक रूटीन में किया जा रहा है? ये एक रूटीन है यहाँ पे। कॉलेज में मैंने 2 टाइम सफाई के रखे हैं, मुकर्रर किए हुए हैं स्ट्रिक्टली। वो हैं 8 और 2, जो कि आगे मैं आपको उसके ड्यूटी रोस्टर बना हुआ बकायदा। और उसके अलावा भी गाहे बगाए, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग्स आते रहते हैं, हमारे क्लासरूम्स हैं, तो हमारा जो सफाई वाला अमला है वो ऑन हर वक्त मौजूद होता है। तो इस लेवल को हमने मेंटेन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ये इस हद तक नहीं है, पूरे कॉलेज में, क्योंकि मैं खुद राउंड लेता हूँ। एरिया तो बहुत बड़ा है, इसको मैनेज करना बहुत बड़ा एरिया है। इसमें 2 फायदे हो जाते हैं ना मेरे, एक तो मैं कॉलेज भी देख लेता हूँ, एक मैं खुद भी ठीक हो जाता तो मैं खुद देखता हूँ इसको। अच्छा, मैं ज़रूर चाहूँगा अपने कैमरामैन से भी कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं इस कॉरिडोर को कि कितनी सफाई है। आपको सफाई पसंद है या नहीं? देखिए, एक तो खैर एक रवायती बात हो जाती कहनी, लेकिन ये रवायती नहीं है। सफाई वाकई हमारा एक तो बाय मज़हब हमारा निस्फ़ ईमान कहा गया, तो उसके पीछे लॉजिक ही है। क्योंकि देखें, हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी एक बहुत बड़ा फोकस मिलियन ट्री किस वजह से है कि एनवायरनमेंट को हमने साफ़ सुथरा करना है। साफ़ सुथराई महज़ब को हमें बग़ैर अच्छे एनवायरनमेंट के आप किसी तरफ जा नहीं सकते। तो एक कह लें मेरा पैशन भी है इस वाले से कि मैं इसमें पर्टिकुलर हूँ। मसलन अब हम एक किचन आए हैं हमारा, हम आप किचन दिखाते हैं, इसको मेरे स्टाफ अफसर चेक करते हैं, मेरे DSP साहब चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ, इसको मैं पर्सनली देखता। अभी इसमें सिर्फ वाइट वॉश का एक रह गया था, वो मेरे स्टाफ अफसर देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये किचन देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने घर से के अलावा बनते हुए नज़र नहीं। यहाँ पे इस वक्त नहीं बन रहा, यहाँ पे हर वक्त चाय तैयार होती है। खाने का हमारे मैस हॉल से अलग है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं, ये जो मुलाकाती आते हैं, सेंट्रलाइज जगह है। यहाँ पे जो उनके नायब कासद आएंगे, इधर चाय तैयार करेंगे, यहाँ पे बर्तन धोएंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी सिर्फ आपके हायर ऑफिसर्स मतलब इंस्पेक्टर लेवल तक है कि नहीं? हर जो भी मेमदा यहाँ पे मौजूद है? ऑफिस मतलब हमारे आगे दूसरी ब्रांचेस भी हैं, उनके नायब कासद जो हैं, उनको जो इधर मुलाकाती जो भी आएगा ब्रांच में,
چائے ان کی ادھر بنے گی, ان کو فیسلٹی ہے, چیزیں وہ خریدتے ہیں اپنی, اور یہ کبرڈز بھی رکھی ہوتی ہیں. یہاں سے صاف ستھری چائے بنائیں گے, صاف ستھرے بسکٹ لے کے جائیں گے, سرو کریں گے, یہاں پہ واپس لائیں گے اور یہاں پہ دھوئیں گے. یہ ناظرین اچھی خاصی صفائی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک پیشن ہوتا ہے, وہی بندہ اس کو مینیج کر سکتا ہے جو پیشن رکھتا ہو. ہم انویسٹیگیشن تو آپ کی دیکھتے ہیں, لیکن اگر میں گراؤنڈ پر بات کروں تو گراؤنڈ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے حالات, ابھی پچھلے دنوں ڈی ایچ انویسٹیگیشن لاہور تھے جو ہیں, انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جناب آپ کیمروں کا استعمال کریں اور فوٹوگرافی لازمی کریں سین آف کرائم کے اوپر. یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ سکھاتے ہیں, گراؤنڈ پر اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. کہیں دیکھیں ہم لاہور کی ہم بات کریں گے تو ریسورسز آئی ڈونٹ تھنک کہ مسئلہ ہوتا ہے. اب میرے ذہن میں چشتیاں بھی ہے, باول نگر بھی ہے, اور خانے وال بھی ہے, پروبیبلی ادھر وہاں پہ ریسورسز کا پرابلم ہو. کوشش یہ ہے کہ ایک سیٹ اسٹینڈرڈ اکراس دی بورڈ ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم لگ جائے گا. مطلب جو آپ دیکھیے, میں ٹریفک سے ایک بات ریلیٹ کرتا ہوں. جو یہاں پہ ہم ادھر تھے اور سی ٹی او لاہور نے, ہم نے ایک مل کے ایفرٹ شروع کی ای چلاننگ میں, جو ایزی پیسہ والا یہ جو ہم نے کیا, تو گریجولی اس کو کراس دی بورڈ سارے پنجاب میں جانا ہے. اچھا یہ جو روم ہے یہ کس لیے؟ یہ ہے جی ہمارا آئی ٹی روم ہے کمپیوٹر سکلز کا. جتنے ٹرینیز آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ, بیسک کمپیوٹر کورس مینڈیٹری ہے. مینڈیٹری سے ہم ان کو, کیونکہ آج کا دور کمپیوٹر کا ہے, کمپیوٹر لٹریٹ ہونا ہر کسی کے لیے ضروری ہے, تو یہاں پہ ہم سارے کورسز کون سے جو سکھاتے ہیں آپ؟ سارے کورسز جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ایک ڈیزائن, ایک ماڈیول ڈیزائن, اس میں نیڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کہیں جن کو پاور پوائنٹ کی ضرورت ہے پاور پوائنٹ سکھاتے ہیں, ورڈز ہر کسی کو سکھاتے ہیں, ایکسل سکھاتے ہیں. سو ہمارے پاس سارے ٹرینر ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں ڈیلی بیسس پہ جو یہاں ٹرین ہوتے ہیں؟ کیجول ہوتا ہے, تو کلاسیں چلتی ہیں ان کی, لا کی کلاسیں ہوتی ہیں, ساتھ کمپیوٹر کی کلاسیں ہوتی ہیں, تو ادھر کرتے ہیں وہ آگے. اچھا یہ جو انویسٹیگیشن کے اندر کیا کیا آپ یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم یہاں پہ پریکٹس کراتے ہیں جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں, کہ جو ٹرائل ہے اس میں آپ نے گواہی دینے جانا ہے, آپ نے میموری فریش کیسے کرنی ہے, آپ نے گواہی دینی کیسے ہے. اگر وکیل صفائی لیڈنگ کویسچن کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح جواب دینے. تو اس میں کتنے جو آپ کے جو سمجھے میں بات کروں, تھانے دار جو ہے, ایس آئی, سب انسپیکٹر, سب کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں؟ یہ ٹریننگ ہے فار دی پرسنل ہو ول بی انویسٹیگیٹرز. اب دیکھیں جو آئی اوز, جو کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل ابھی آئی او کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آتے, لیکن اے ایس آئی ابو سارے انویسٹیگیٹرز ہیں. ایچ سیز اور کانسٹیبلس کو ہم تھیوریٹیکلی سب کچھ پڑھاتے ہیں, ان کو بھی تیار کرتے ہیں, لیکن جب ان کی اسٹیج آتی ہے اے ایس آئی اینڈ ابو, پھر وہ یہ پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تب انویسٹیگیشن کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ اگلا ہمیں بتائیں آگے کیا ہے جی اس کے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارا, اس میں ان کو پریکٹس مل جاتی ہے کہ آپ نے کل کورٹ میں جانا ہے تو بہیو, ایک کانفیڈنس بھی ساتھ آتا ہے. جی بہت. یہ ایک موقع واردات ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا مختلف اشیاء ہیں. جی دکھائیں جی ذرا موقع واردات کس طرح, یہ سین آف کرائم کیسے یہاں بنایا گیا ہے. اچھا یہ باڈی ہے, کوئی مدہ مرڈر ہوا ہوا ہے, آپ نے اس کی موقع ہے جیسے. ہاں اب اس کا ایک پورا ایک سیناریو ہے, یہ ایک مرڈر سین ہے. اس میں آپ دیکھیے گا, سب سے پہلے آپ کی آبزرویشن ہے, اس میں ہم جو امپروو کرتے ہیں سکلز جو بڑھاتے ہیں, کہ آئی او آیا ہے موقع پہ, اس نے اب دیکھنا کہ ایویڈنسز اس کو زوننگ کرنی ہے اس نے, کہ کس کس جگہ پہ کون کون سی ایک باقاعدہ ایک طریقے کا, یہ پروفیشنل چیز ہے, میں صرف آپ ٹچ کرتا ہوں کہ اس کے باقاعدہ ایک ایویڈنس کلیکشن کا طریقہ کار ہے, وہ ہم نے تھیوری میں پڑھایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی وہ کیسے اٹھاتے ہیں. ایک سگریٹ لائٹر نظر آ ہوگا آپ کو, یہ بٹس نظر آ رہے ہوں گے, موبائل فون ہے وہ پڑا ہوا ہے, سگریٹ لائٹر. اب ان میں مختلف چیزیں ہیں, کئی چیزوں پہ آپ کو فنگر پرنٹس ہیں, کئی چیزوں پہ آپ کو ڈی این اے سویبز کا مل جائے گا. اسی طرح وہ جو بلڈ سیمپل ہے وہ آپ کو بلڈ کا ٹائپ بتا دے گی, اس سے بھی ڈی این اے ہو جائے گا. اور اس طرح مختلف اس کے فنگر پرنٹس بھی ہیں, وہ بھی ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آ سکتے ہیں. یہ جی, اور سامنے آپ کو وہ کلیکشن کا طریقہ کار جو ہے, ان الماریوں میں وہ کٹس ہیں ہماری جن کی مدد سے یہ کلیکشن کرتے ہیں ہم. اور باقاعدہ یہ آپ یونیفارم دیکھیے گا, یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے اس نے باقاعدہ کرائم سین کو پرزرو کرنے کے لیے شوز کے نیچے ہم نے, جی یہ جب اس نے کلیکشن کرنی ہے تو یہ اس میں آپ کو ڈی این اے کلیکشن کے وہ کٹس پڑی ہوئی ہیں. اس میں ملٹی جو بھی آپ کو ایویڈنس اٹھانے کے لیے چیزیں چاہیے
वो अपने यहाँ पे प्रोवाइड की गई। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो पुलिस को मौके पे मौजूद होती हैं, होती तो है, लेकिन अक्सर ये बात भी की जाती है कि जनाब वो पता नहीं, होते तो आते हैं ज़रूर है क्राइम सीन पर, और लेकिन शायद उनके पास सामान नहीं होता, नहीं। अब इसमें कलेक्शन नहीं देखिए, अब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने होते हुए एविडेंस तो उन्होंने कलेक्शन करनी, लेकिन हम इनको क्यों रियल टाइम प्रैक्टिस कराते हैं? दे मस्ट नो कि कलेक्शन उन्होंने अगर कर रहे हैं तो हमने असिस्ट कैसे करना है और हमने खुद भी कैसे करनी है। तो अब लिफ्ट तो करा रहे हैं फोरेंसिक साइंस लैब वाले, लेकिन मेरे आईओ को पता तो होना चाहिए कि लिफ्ट करते कैसे हैं, स्वैब बनाते कैसे हैं। अच्छा, आईओ के अंदर खवातीन का रोल आप किस तरह देखते हैं? क्या आईओ खवातीन भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं, स्पेशली जो मैं तो समझता हूँ जो रेप केसेस और दूसरी ऐसी जो विक्टिम्स होती हैं उसमें जो खवातीन हैं वो एक मेल आईओ से बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। बीइंग उनकी एम्पैथी और लेवल होता है, मेल का और होता है, तो बिल्कुल हैं। ये जिस तरह ये आप मार्किंग देख रहे हैं, ये मार्किंग होती है जहाँ पे आपने एविडेंस आपने मार्क बनाते हैं कि 1 नंबर पे लाइटर पड़ा हुआ था, तो फिर आप उसको 1 नंबर ये रख देते हैं। ये फोटोग्राफी में काम आती है। 4 नंबर पे मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था, उसके पास रख देंगे। फिर जब फोटोग्राफ ले लेंगे तो उसके लैंडमार्क्स आपको पता लग जाएंगे क्या है, ये उसके काम है। अच्छा, यानी ये जो उसका जो फाइल है उस केस की, उसके अंदर ये फिर सारी चीज़ें चली जाती हैं? जी, उसकी एविडेंस बेसिकली मकसद इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? वो ये होता है कि आपने बेस्ट पॉसिबल वे से इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करनी है ताकि आप क्राइम सीन को आप क्राइम समझ सकें, चेन ऑफ इवेंट्स बना सकें। अच्छा तारिक साहब, क्राइम सीन के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता है फोटोग्राफिक एविडेंस और इसके साथ साथ आज की जदीद टेक्नोलॉजी आई है, ड्रोन की आ गई है, और दुनिया के अंदर ऐसा किया जा रहा है कि ड्रोन के ज़रिए एक वो पूरा 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ड्रोन को यूज किया जाता है क्राइम सीन का। क्या आपने यहाँ पे उसको यूटिलाइज करना शुरू किया है? या ड्रोन एज सच देखिए आपने, मैं फोटोग्राफी के इसके एविडेंस ले लेता हूँ, हाँ, लेकिन एक आप 3D बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर सारा। लेकिन नॉर्मल क्राइम सीन में तो आपको यही सफिशिएंट होता है। हाँ। जो कुछ ऐसे क्राइम सीन्स हों जिसमें एक्सेस ना हो, ग्राउंड एक्सेस ना हो, आपकी कोई जहाज वगैरह का कोई मसला हो, तो नेचुरली आपको, या कोई ऐसी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे आपको आपने लेनी तो फोटोग्राफी है, क्यों नहीं, आप बिल्कुल उससे मदद ले सकते। मैंने वही कहा ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें अब ड्रोन्स में और कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, तो क्या आप ये जो टेक्नोलॉजी है जो अब तक है और आने वाली टेक्नोलॉजी यानी वो दूसरा हिस्सा है, तो आप अब तक तो यूज़ करें, आने वाली को भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब देखिए टेक्निक्स अभी हमने उसको तो अभी हमने ट्रेनिंग नहीं दी है सच, क्योंकि उसमें, लेकिन उसको पार्ट ऑफ इसमें डाला जा सकता है। वो बेसिकली तो बात फोटोग्राफी की है, आपने ड्रोन से भी फोटोग्राफी करानी है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी होना चाहिए इसमें हम इसको भी। अच्छा, जियो फेंसिंग एक बड़ा आजकल चल रहा है सिलसिला जी, जियो फेंसिंग, और फिर कहा जाता है वो महंगी बहुत होती है, या उसके अंदर बड़ा ज़्यादा जियो फेंसिंग में कॉन्सेप्ट की बात है ना, वो लोग समझते पता नहीं कुछ जालियाँ लगानी पड़ती हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जियो फेंसिंग इज समथिंग, इस पर भी हम इनको लेक्चर्स देते हैं, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल डाटा जो है ना, सर्टन टाइम लिमिट और उसके आगे पीछे की देख के कॉलम मैचिंग ये करनी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स एक सर्टेन एरिया में कितनी है, और वहाँ से हमने ये देखना होता है। फेंस लगानी होती है एक, आप इसको इल्यूजनरी फेंस समझ लें कि इतने टाइम फैक्टर्स में कितनी कॉलें हैं, और वहाँ से फिर हमने क्राइम सीन देखना है कि कौन सा बंदा, सस्पिशियस कॉल्स कौन सी हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अच्छा, जितनी भी आपकी ये इसमें कोई खर्चा नहीं आता। साइंटिफिक आपकी जितनी भी एविडेंस है उसमें आपका DNA और बहुत सारी और भी कॉर्पोरेट करती है एविडेंसेस, लेकिन आज भी कोर्ट के अंदर शायद उस तरह ये एडमिसिबल नहीं है, बल्कि उसकी निस्बत आपके आई विटनेसेस के अकाउंट हैं, या आपका वो जो बंदा जो जिसके साथ हुआ है वो आके स्टेटमेंट देता है, आज भी कोर्ट उसको ज़्यादा वजन देती है, तो उसको किस तरह देखते हैं? ऐसा साहब उसमें प्रॉब्लम ये है, यही मैं अब इनको ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस है ना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी मौका वारदात से कलेक्शन से लेके पंजाब फोरेंसिक साइंस तक जो एविडेंस जानी है, उसको इतना सिक्योर जाना चाहिए कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई मतलब अगर उसकी सिक्योरिटी होगी तो वो वहाँ से वही प्रूव होगा जो आप होना चाहते हैं, कर रहे हैं, ताकि अगर एविडेंस ठीक होगी तो आपका केस मजबूत है। एविडेंस ख़राब होगी, आपने प्रिजर्व करते हुए ख्याल ही ना रखा, मेरा ये अगर DNA में उठाते हुए गड़बड़ से किया और DNA ना निकला तो फिर किसका कसूर है? तो इस चीज़ को हम इनको सेंसिटाइज। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करें।
جی ناظرین، اس وقت ہم ایک اور روم کے سامنے موجود ہے، اسے کہتے ہیں ڈرائیونگ سیمولیٹر روم. یہاں شاید ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کس طرح دی جاتی ہے اور یہاں کون سے گیجٹ ہیں اور کون سی مشینز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو اٹ از فل، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گاڑی کا ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، اس میں گیئرز ہیں اس کے، مطلب پورا یہ جب یہ ڈسپلے پہ آتا ہے تو آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ عام وہیکل ہے، ایک بڑی گاڑی کے لیے جو آپ اس میں 4x4 آپ دیکھیے گا، یہ نیچے 4x4 بھی لگا ہوا ہے اس کے، ٹھیک ہے. یہ گیئرز ہے، تو اس میں ہم جب سکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں وائرس بھی لگے ہوئے ہیں اس میں. سو ان کو ڈرائیورز کو ہم پولیس کی جو ٹریننگ ہے نا اس کے حوالے سے اس پہ سیمولیٹ کراتے ہیں. اور یہ کیا ہے جی یہاں پہ یہ کنٹرول وغیرہ یہاں سے یہ آپریٹر یہاں پہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی مین آپریشن ہے یہاں سے ہوتا ہے اس کا. فائرنگ سیمولیٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہاں پہ فائرنگ کی ٹریننگ دیتی ہے سیمولیشن کے ذریعے. اس میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، ابھی تو بیک اپ کیے ہوئے ہم نے. یہاں پہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں فائرنگ جو گن ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ سارے ٹرینی بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ دین وی رینجز ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی رینج پہ انہوں نے فائر کرنا ہے. SMG سے کرنا ہے، دوسری گنز وہ ہم ان کو کراتے ہیں سیمولیشن پہ. تو کوشش کرتے ہیں پہلے ان کو ایک تجربہ دے دیں، ایک ان کو فیلنگ دیتے ہیں، ڈرائیو پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر وہ ریئل ٹائم جاتے ہیں رینج پہ، وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں. ابھی اور کیا ہے جی یہاں پہ؟ یہ بہت کچھ ہے. یہ ایک اور روم ہے جو کہ ایک بیڈ روم کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی ایک کرائم سین بنا ہوا ہے. ایک گن موجود ہے اور ایک باڈی جیسے ایک یہ اس وقت بیڈ پر موجود ہے. تو یہ بھی ایک کرائم سین ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، اور بازاروں کے اندر اور کھلی جگہوں پر، ہر طرح کا سیمولیشن مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. یہاں مارکیٹ بھی ہے اور ساتھ ہی بینک بھی موجود ہے. تھوڑا سا مارکیٹ کا میں چاہوں گا دکھاتے جائیں آپ ذرا. لاہوری پان شاپ، پنجاب جنرل اسٹور، اس طرح کی چیزیں، یعنی پوری ایک مارکیٹ کا جو ہے سیمولیشن جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موک قسم کی پریکٹس جو ہے موجود ہے اور کرائی جا رہی ہے. اور یہ بینک ہے جی، بینک مینیجر صاحب کا پیچھے روم ہے اور کیش کاؤنٹر ہے، اور بالکل بینک کا ماحول ہے. اور ڈیفینیٹلی بینک بھی لوٹے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی انہیں سکھایا جاتا ہے. یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں پولیس کے اور ٹریننگس لیتے ہیں تو انہیں بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح فرانزک لیب میں سارے جو بھی ایویڈنس کلیکٹ ہونی ہے اس کے بعد وہ جانی ہے فرانزکس لیب میں فار انالیسس. تو یہ ساری گیجٹس جو ہیں یہ آئی تھنک یہ اینڈوسکوپ ہے. اس سے ہم اگر کسی چیز کو گہرائی میں دیکھنا ہوتا ہے یہ اس کے لیے. آپ دیکھیں وہاں پہ DNA ماڈلز دیے ہم نے. پھر یہ بلڈ سیمپلز ہیں، ہاؤ بلڈ اسٹین پیٹرن انالیسس ورکس. مثلاً آپ اس میں دیکھیے گا تو بڑی انٹرسٹنگ نظر آئے گی کہ مختلف رینجز سے اگر بلڈ کا اسٹین ہے تو اس کا اپیرنس کیسی ہوگی. مثلاً آپ آکولرلی اگر دیکھیں گے، آنکھ سے دیکھنے سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو اسپاٹ ہے یہ 1 فٹ کا ہے، یہ 5 فٹ سے یہ اسپاٹ پڑا. یہ مختلف اگر آپ کو دیکھتے ہیں جب فائر آرم سے نکلتی ہے گولی اس اسپاٹ کا. اور اسی طرح یہ وہ ٹیپس ہیں جس سے ہم گلاسز جو پڑے ہیں، یہ گوگلز ہیں جب ایویڈنس کلیکشن کرتے ہیں بلاسٹ وغیرہ پہ آپ جائیں یا جہاں پہ آنکھوں کی سیفٹی ہم نے کرنی ہو تو یہ ہم لگا کے بھیجتے ہیں. اسپیشل مٹیریل ہے جی یہ مٹیریل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے ہے یہ. تو آپ کے کوئی ایسے ذرات یا کوئی ایسی چیز آپ کی آنکھوں میں نہ ڈل جائے. تو ہم نے یہ سینیٹائزرز، یہ گوگلز. اچھا یہ جو پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کو موبائل ٹائپ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. دیز آر لیزر ڈسٹینس میئرس. آپ یہاں سے کھڑے ہو کے میں نے اگر اس روم کا ڈسٹینس لینا ہے، میئر کرنی، تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اے ٹیپ. ادھر سے کھڑا ہوں گا اور A مارک سے B مارک مجھے ڈسٹینس. اچھا اور یہ یہاں پر کیا ہے جی؟ یہ بھی سویبز ہیں مختلف، آپ دیکھ رہے ہوں گے آیوڈین وغیرہ جب آپ اٹھاتے ہیں، فنگر پرنٹس، یہ گیجٹس آپ اس میں یوز کرتے ہیں. جی ناظرین اب چلتے ہیں ہم جو ہے فائرنگ رینج کی طرف، اور یہ اس وقت لیبارٹری میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا. اور میرا خیال ہے آپ کو اس حوالے سے خاصا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ چونگ ٹریننگ کالج جو ہے وہاں انویسٹیگیشن کا جو خاص سیکشن ہے وہاں پر کس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی اگر جو ٹریننگ یہاں پر جو آئی او سے لیتے ہیں اور اگر گراؤنڈ میں جا کر اس کو جو ہے امپلائے کریں، اس کو وہ انڈرٹیک کریں، تو ڈیفینیٹلی جو کرائم سین جو ہوتا ہے، جو ریئل کرائم سین ہوتا ہے، وہاں سے جو ایویڈنس
ایویڈنسز اکٹھی کی جاتی ہیں وہ بہت زبردست جو ہے کورٹ کے اندر جا کر جو ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگ جو ہوتے ہیں جو مختلف کیسز میں پھنسا دیے جاتے ہیں, اگر اس طریقہ کار کو استعمال کیا جائے تو ان کے بچنے کے بھی چانسز جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم پہنچے ہیں فائرنگ رینج کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پر میرا خیال ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو بھی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں اسکول کے اندر وہ نظر آئی ہیں کہ ایک ویل مینٹینڈ قسم کا اسکول ہے اور یہاں پر جو بھی ضروریات ہو سکتی ہے پولیس کی ٹریننگ کی وہ یہاں پر موجود ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو اگر ٹریننگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, باقی چیزیں میں نہیں کر رہا, تو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو ضروریات ہے یہ سینٹر کافی حد تک اس کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. مزید جو امپرومنٹ ہے وہ اس کے چانسز تو اور اس کا روم جو ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے. اس وقت ایس پی صاحب سے ہم بات کریں گے. جناب آپ نے پہلے تو ہم دیکھیں گے جی آپ فائرنگ آپ کی دیکھنی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی لاسٹ کو میسج دے دیں تاکہ پھر آپ کی ہم فائرنگ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں اپنی فورس کے لیے, اپنے اسکول کے لوگوں کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے کوئی میسج ہے تو. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے یہ مجھے موقع ایک فراہم کیا. مقصد یہ ہوتا ہے اس طرح کے مواقع میں ضرور اویل کرتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بیک ڈراپ پہ, وہ شاید ہم اس کو دکھاتے نہیں یا دیکھنا چاہتے نہیں یا دکھا پاتے نہیں. تو وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ جہاں پہ معاشرے میں کئی چیزیں اچھی نہیں ہیں, پرفیکٹ نہیں ہیں, تو کوششیں بھی جاری ہوتی ہیں. کوششوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں ایک لیول آف انکریجمنٹ آ جاتا ہے آپ کی اس ایفرٹ سے. سیکنڈلی عوام میں یہ اویئرنیس میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں, جب میں ٹریفک میں بھی تھا تو کووڈ شروع ہوا تھا اس وقت مجھے یاد ہے, تو میں سڑک پہ گیا اور لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا اچھا رسپانس تھا لوگوں کا کہ آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو انٹریکشن کس لیے ہوتی ہے؟ ہم پولیس میں رہ کے, اپنے وسائل میں رہ کے, اپنی صلاحیتوں جو بھی ہمارے میں ہیں, ایک بہت ساری ادھر فورس ہے جو لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ کوشش میں ہیں کہ ہم آپ کو وہ پولیس دے سکیں جس کو آپ دیکھیں فخر سے یہ کہیں کہ ہاں جس طرح انگلینڈ کا بابی ہے یا نیو یارک میں ہیلپ فل یا جہاں پہ بھی دنیا ہیلپ فل ہے تو آپ کو بھی وہی پولیس ہے. سو مقصد ہم سب لگے ہوئے ہیں اس میں. تو عوام سے میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے, آپ کو ضرور شکایات ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں جینون ہے, آپ تھانے میں جاتے ہیں آپ کو ایک مسائل, لیکن خدا را ایک چیز کیجئے, یہ پولیس جو یونیفارم پہن کے بیٹھی ہے یہ آپ کی ہے. اچھے اور برے دونوں ہیں, میں بروں کو کبھی بھی نہیں وہ کہوں گا کیا, لیکن اچھوں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کر لیں. جو اچھے ہیں ان کو انکریج ضرور کریں, اور جو جہاں پہ برائی ہے وہاں پہ ایک احتساب کا سسٹم ہمارے لاگو ہے پولیس محکمے میں. آپ ضرور سینئر افسر سے ملیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہائی کمان کو بتائیں گے تو وہ ایکشن ضرور لیتے ہیں. خود کوشش نہ کریں, خود سڑک پہ کھڑے وارڈن سے مت لڑیں, خود سے کسی سے بدلہ لینا شروع مت کر دیں, بےعزتیاں کرنی شروع مت کر دیں. ہاں جو بندہ پولیس کا ہائی ہینڈنس کرے گا اس کا ایک طریقہ کار ہے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے طارق صاحب کی باتیں سنی, خوب بات انہوں نے کی کہ جناب پولیس جو ہے یہ آپ کی اپنی ہی فورس ہے, ڈیفینیٹلی ہماری اپنی ہی فورس ہے, اور ایک جو گیپ ہے عوام کا اور پولیس کا اسے کم ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے وہ گیپ اس وقت کم ہوگا اگر صرف دو نکات کے اوپر کام کر لیا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پولیس فورس جسے دیکھ کر ایک عام آدمی کو سینس آف سیکیورٹی محسوس ہو, یعنی اسے تحفظ کا احساس ہو, اور ایک کرمنل جو ہے جب اس فورس کو دیکھے تو وہ ڈرے, اسے سینس آف فیئر ہو. اگر اس طرح کی فورس تیار ہو جاتی ہے اور سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف جو ہے وہ قدم رکھ لیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.